अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आइनी तरमीम के हवाले से जो मुशावरत और मुलाकातों का सिलसिला था वो अब ख़त्म हो चुका है और आइनी जो तरमीम है वो अब पार्लियामेंट में पेश कर दी गई है। इससे पहले जो मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या, और रात भी जब 12 बजे के बाद भी कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास के हवाले से बात हो रही थी और सेनेट का इजलास तो रात 12:30 बजे भी कहा गया कि वो बुलाया जाएगा, लेकिन मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दरमियान जो इत्तफ़ाक़ है वो नहीं हो सका था। उसके बाद आज भी मुलाकातें जारी रहीं। तो मौलाना साहब ने क्या तब्दीलियाँ करवाई हैं आइनी तरमीम में, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइनी तरमीम में वोट ना देने का फ़ैसला आखिर क्यों करना पड़ा, क्योंकि मौलाना साहब ने हुकूमत को ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना लेंगे, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने PTI के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात के अमल को यकीनी बनाने की यकीन दहानी भी करवाई थी। तो ओवरऑल जो ड्राफ्ट पहले पेश होते रहे और जो अब ऐवान में पेश हुआ उसमें फ़र्क क्या है, PTI और मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या और मौलाना साहब कैसे माने हैं, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है PTI के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब ने। रऊफ़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हमने देखा कि बड़ी मुलाकातें हुई मौलाना साहब से, बिलाखिर आपकी खान साहब से भी मुलाकात हो गई। ये क्या हुआ कि मौलाना साहब ने हाल ही में कहा था कि वो पार्लियामान के अंदर आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट करने का कहा और PTI सपोर्ट नहीं कर रही। तो क्या मामला तय पाए मौलाना साहब के साथ? मौलाना साहब के साथ मीटिंग्स हुई थी, मौलाना साहब के साथ मीटिंग्स हमारी जारी रहेंगी। दूसरी बात आपने की है कि जी खान साहब के साथ मुलाकात हुई, मुलाकात 1.5 घंटे की होनी थी, 40 मिनट के बाद ख़त्म कर दी गई। सो वो भी जो उनके साथ इंटरेक्शन था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, सो उनकी गाइडलाइंस नहीं मिल सकी। मौलाना साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ संगीनों के साए तले आप अमेंडमेंट पास कर रहे हैं। लोगों को जो किडनैप किया हुआ है बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, कुछ तो मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, उनको गार्ड्स के साथ लाया गया है और इस वक्त उनको पार्लियामेंट हाउस में मुक़य्यद किया गया है, और उसके बाद वो संगीनों के साए के तले दाखिल होंगे और अपना वोट डालेंगे। अगर वो डाले थे, मैं आज भी उम्मीद करता हूँ कि वो नहीं डालेंगे, वो अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर खड़े रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या होता है, क्योंकि इस वक्त तक तो जो सिचुएशन है वो खासी। तो इस तरह से अमेंडमेंट्स अगर पास की जाएंगी तो रियासत का क्या बनेगा? नहीं, लेकिन सर आपने और मौलाना साहब ने फ़ैसला किया था कि पार्लियामान के अंदर PTI और JUIF की मुश्तरका हिकमत अमली होगी। तो क्या मौलाना साहब के इस फैसले से आपके इत्तेहाद में कोई दरार तो नहीं आएगी? कोई दरार नहीं आएगी। उनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और बेहतर होंगे, जारी रहेंगे। अपने अपने फैसले करने होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं। उन्होंने फैसला किया है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं और वो हुकूमत को सपोर्ट करने का इंतज़ार दिया उन्होंने। लेकिन सर वी फील कि ये पार्लियामेंट जो है ये जाली मैंडेट के ऊपर बनी हुई पार्लियामेंट है, इसको तो मौजूद रहने का कोई हक नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आइनी तरमीम जो है वो तो एक बहुत बड़ा काम होता है, तो इनको तो कोई है ही नहीं है। रऊफ़ हसन साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन जिस आइनी तरमीम पर आप तनकीद कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि इनके पास ये राइट भी नहीं है कि ये तरमीम करें, दबाव के ज़रिए करवाई जा रही है, लोगों को उठा के ही करवाई जा रही है गैर जमहूरी अंदाज से। लेकिन इस सारे प्रोसेस में अब तो मौलाना साहब भी सर हिस्सा हैं, तो मौलाना साहब भी तो इस सारे अमल का हिस्सा हैं। अब देखिए गुरबानी साहब, मौलाना साहब अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना जी। PTI को वो रिप्रेजेंट नहीं करते। PTI को तो हमारी लीडरशिप रिप्रेजेंट करती है। हमने उनके साथ बैठे और आइंदा भी बैठेंगे उनके साथ। एज आई सेड, उनके साथ ताल्लुकात हैं। हमारा एक चेकर्ड हिस्ट्री है हमारी, उसके बाद हमारे ताल्लुकात उनके साथ ठीक हुए हैं। हम इनको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने अपनी पार्टी का फ़ैसला करना है, हमने अपनी पार्टी का फ़ैसला करना है। उन्होंने अपनी पार्टी का ये फ़ैसला किया है कि उनके साथ वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे जब उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए। वी फील कि जी हम इस आइनी तरमीम को बिल्कुल सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि नंबर 1 इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी नहीं है, ये एक स्टोलन मैंडेट के ऊपर बनी हुई पार्लियामेंट है। और नंबर 2, जो तरमीम पेश की जा रही है उससे जो रियासत की ईथॉस है, जो रियासत का स्ट्रक्चर है, बेसिकली बेस्ड ऑन ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, जो कि 3 हमारे लेजिस्लेचर, हमारा एग्जीक्यूटिव और हमारा अदलिया जो है, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के तौर के ऊपर काम करना था, वो
بہت بری طرح مجروح ہوا ہے. اس اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کے اوپر یہ بہت کاری ضرب ہوگی. عدلیہ ایگزیکٹو کی سبارڈینیٹ باڈی کے طور کے اوپر ایگزسٹ میں آئے گی اور وہ انصاف نہیں کر سکے گی. عدلیہ کے اور بھی مسائل رہے ہیں پاس میں, لیکن اس کے بعد عدلیہ کا ایز این انڈیپینڈنٹ پلر آف دا اسٹیٹ وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کو ہم سپورٹ یہ جو آئینی ترامیم کے حوالے سے دباؤ کی ایک بات کی جا رہی ہے, وہ دباؤ پی ٹی آئی اور مینگل صاحب کے اوپر تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بھی باتیں کی تھی اور مولانا صاحب بھی کسی حد تک دباؤ کے نتیجے میں یہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے اوپر تو جو ہے وہ 2.25 سال سے ہے, آپ کے سامنے ہے. مینگل صاحب کے بھی 2 سینیٹرز اٹھائے گئے تھے, ٹھیک ہے جی. ان کی جو نسیمہ بی بی ہیں ان کو اپنے ہی پارلیمنٹ لاجز کے اپارٹمنٹ میں ان کو وہاں قید کیا گیا ہے. ان کے جو دوسرے سینیٹرز تھے وہ ڈائلسس کرانے گئے تھے, ان کو وہاں سے اریسٹ کر لیا گیا. مولانا صاحب نے خود فرمایا تھا کہ جی ان کے بندے جو ہیں وہ غائب ہیں. ان کے اور بھی باقی پارٹی کے لوگوں نے بھی دیکھیں جو بھی اپوزیشن میں تھا اس کے اوپر جو ہے ریاست کا عطاب جو ہے وہ ایٹ اٹس ورسٹ نازل ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس وقت تک بھی. آج بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ جو کہ اٹھائے گئے ہوئے ہیں ان کو ریاست کی پروٹیکشن میں پارلیمنٹ ہاؤس لیکن سر اب تو ایک معاملہ تو واضح ہے نا کہ آپ کے کچھ اراکین جن کو اٹھایا نہیں گیا بلکہ وہ اپنی مرضی سے وفاداری تبدیل کر رہے ہیں, حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. کون سے ہیں جی؟ سر جیسے کل گوہر صاحب نے کہا کہ فیصل صاحب اور زرکا صاحبہ. نہیں میں تو نہیں کہ ان کے پاس, میرے پاس تو کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے کہ ان کے اوپر نہیں ہے. اچھا ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ جی ہاں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے اپنی لائلٹیز بدل لی ہیں, لیکن کیا مضمرات تھے, کیا حالات تھے, وہ تو اب وقت بتائے گا. لازمی بات ہے کہ پارٹی اس کے اوپر کرے گی, لیکن یہ ایک بڑی پکی بات ہے کہ جو اب پارٹی کی قیادت کے جو ڈائریکشنز ہیں ان کے خلاف ووٹ دے گا, جس میں زرکا اور یہ فیصل صاحب بھی اللیجڈلی شامل ہیں, تو وہ جو ہیں وہ جو پارٹی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, پارٹی کے جو لوگ ہیں, وہ ان کے ہم نے کل رات کو اپنی پولیٹیکل کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے گھروں کے سامنے خاموش پیسفل احتجاج کریں گے. تمام اراکین کے جی تمام جنہوں نے حکومت کو ووٹ کریں گے. لیکن آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئی ہے ابھی بھی, جیسے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے 11 اراکین ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا. کل بیرسٹر عقیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا شو میں اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو وہ تمام اراکین اسمبلی کے اندر نظر آئیں گے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا یا اٹھا لیا گیا, تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, وہ ووٹ کریں گے. آج حالت میں ان کو پارلیمنٹ میں لایا گیا, میں نے 2 دفعہ عرض کی ہے, وہ کیا اپنی مرضی سے آئے ہیں وہ سر؟ ان 11 اور ان کے اوپر کیا 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 گیا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا. بات یہ ہے ان اراکین میں سے کسی ایک کا کوئی آپ کو میسج آیا ہوگا, کوئی اطلاع ملی ہوگی؟ بہت سے لوگ گئے, وہ ہم لازمی بات ہے یہ اسٹیج گزرے کے بعد اس کا احاطہ کیا جائے گا اور آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے. ابھی بھی بہت کچھ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے, اس وقت بھی ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو آئینی ترامیم اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے آپ نے بات کی, کیا آئینی ترامیم کے خلاف پی ٹی آئی سڑکوں پر نکلے گی یا کیا اسٹریٹجی ہوگی سر؟ ہم نے کل میٹنگ ہماری ہوئی ہے, اس میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے خان صاحب سے ملنا ہے, ان سے فردر ڈائریکشنز لینی ہے. ایک جامع پروگرام ہم بنا رہے ہیں پروٹیسٹ کا, اس میں کیا کیا آنسر شامل ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی جب وہ فائنلائز ہوگا تو پھر اس کو عوام کے سامنے لائیں گے. خان صاحب سے ملاقات کی اجازت مل جائے گی آپ کو؟ آئی ڈونٹ نو, کل بھی میں نے 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی, 40 منٹ کے بعد ختم کر دی گئی تھی. تو خوف تو اس شخص سے ہے, ایک جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت اڈیالہ جیل میں. ساری ریاست اس سے کانپ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں. ایک شخص کے خوف میں ریاست کانپ رہی ہے. کس طریقے سے یہ ایک اٹس ایبسلیوٹلی ڈسپیکیبل دا وے یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ کروائی جا رہی ہے. میرے بھائی, دنیا میں ہمارا مقام اگر آگے بھی بہت نیچے تھا, اب تو مطلب لٹرلی ویل بی کرالنگ آن گراؤنڈ. تو یہ اور یہ چل نہیں سکتا, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ریاست جو ہے اس طریقے سے سسٹین نہیں کر سکتی, ریاست کا سٹرکچر بھی اس طریقے سے سسٹین نہیں کر سکا, تو سم تھنگ ہیز ٹو گیو وے. اور بہت جلدی. ناصر عباس صاحب نے سینیٹ کے اندر بات کی کہ سینیٹر سیف اللہ آبڑو صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, ان کی طرف سے کوئی پیغام یا آپ کا کوئی رابطہ آبڑو صاحب کے ساتھ؟ نہیں ہے, ان سے بھی رابطہ نہیں ہوا. تو وہ تو سینیٹ میں بھی نظر نہیں آ رہے. تو دیکھ لیتے ہیں سر کیا ہے وہ, مجھے نہیں پتا. کوئی رکھا ہوگا, انہوں نے کچھ اپنے بیک اپ بھی رکھے ہوں گے نا, جنہوں نے اٹھایا لوگوں کو. وہ بیک اپ کے اگر ایک بھاگ جائے وہاں سے یا 2 بھاگ جائیں, یہی ایسے ہی ہو رہا ہے. میں کیا کروں, کیا الفاظ استعمال کروں, کس طریقے سے ڈسکرائب کروں یہ جو سکنس ہے جو ہمارے سامنے آج انیکٹ ہو رہی ہے, انفرل ہو رہی ہے. کیا ریاستیں ایسی چلتی ہیں؟ کیا ریاست اپنے لوگوں کو قید کر کے ووٹ کرواتے ہیں ان سے؟ تو یہ تو جو لوگ حکومت کر رہے ہیں یہاں, ان کو چاہیے کہ ذرا شیشے میں اپنی شکل دیکھیں اور شرم کریں کہ کیا کر رہے ہیں. ان ترامیم کے معاملے پر پارٹی کے اندر کوئی ڈیویژن تو نہیں ہے رؤف صاحب؟
ایک آواز کے ساتھ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. خان صاحب کی ڈائریکشنز کے مطابق ہم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. ہم ایبسٹین کریں گے, ہم لوگ ان کی سپورٹ میں نہیں, ادروائز بھی ہم وہاں شرکت نہیں کریں گے. لیکن فیصل وارڈا صاحب نے آج دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر بڑے اختلافات ہیں اور ایم کیو ایم پی کی طرح شاید پاکستان تحریک انصاف پی بھی بننے جا رہی ہے اور اس کو کون لیڈ کرے گا وہ دیکھا جائے گا. دیکھیے فیصل وارڈا صاحب کے جیسے لوگوں کے اوپر کیا مطلب, ڈو یو تھنک آئی ہیو ٹائم ٹو کامنٹ آن دیٹ؟ نو سر, میں 2 دن پہلے 3 دن پہلے ایک اور آئی تھی, وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا انہوں نے کہا تھا کہ جی اٹھانا پڑے, یہ کرنا پڑے, وہ کرنا پڑے, ہم نے تو ترمیم کرنی ہے. کیا ریاستیں ایسے چلتی ہیں؟ لیکن سر بیرسٹر عقیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا بندہ یا مینگل صاحب کا بندہ, کسی بھی بندے کو اگر اغوا کیا گیا ہے ان کے مطابق, تو پھر وہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں کروا رہے؟ ایف آئی آر درج, وہ خان صاحب ایف آئی آر نہیں درج کروا سکے تھے یار. پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر, ہیڈ آف دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آف دا کنٹری, when he was attacked, جب اس کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی, اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی تھی. یہ ہسٹری ہے جی, میں آپ کو غلط بات نہیں کر رہا. اس وقت سی ایم پرویز الہی صاحب تھے, تو بتائیں نا, آپ کے وزیر اعلیٰ تھے, تو نہیں کر سکے, وہ نہیں درج کر سکے تھے ایف آئی آر. یہ ایف آئی آر میں کہاں ہیں وہ لوگ, کہاں رکھا گیا ہے جو وہ ایف آئی آر درج کروائیں گے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئینی ترامیم کی منظوری کے بعد ماحول کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولانا صاحب تو چلیں سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سڑکوں پر ہوگی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد, یا کیا منظر دیکھ؟ سب سے میں دیکھ رہا ہوں جی کہ جو لیگل کمیونٹی ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہوگی. یہ لیگل کمیونٹی ان ترامیم کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. وہ دیکھیں گے آپ کل سے کیا ہوتا ہے. لیکن جو آپ کا ایک خدشہ تھا قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے متعلق, وہ تو اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. کیا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو لگایا جائے گا یا ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی؟ قاضی فائد عیسیٰ جیسے کسی اور کو لگا دیں گے. میں قاضی فائد عیسیٰ جیسے یہاں لوگ, ہم انڈیپینڈنٹ ججز بھی ہیں نا, تو کیا انڈیپینڈنٹ ججز کو لگائیں گے؟ نہیں, قاضی فائد عیسیٰ کا ریپلیکا تلاش کر لیا جائے گا. جو سسٹم ہے جس طریقے سے چوز کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ سارا حکومت ورچولی ودن دی کنٹرول آف دی ایگزیکٹو ہے. وہ جیسے جس کو چائے لائے. تو there is not only one Qazi Faiz Issa in this country. There are more. آ جائیں گے, آپ کو نظر آ جائیں گے. ایک آخری سوال کہ مولانا صاحب اب آئینی ترامیم میں ووٹ کر رہے ہیں, آگے جو مستقبل میں آپ کی ملاقاتیں ہوں گی مولانا صاحب کے ساتھ, وہ کن ایشوز پہ ہوں گی؟ سڑکوں پہ نکلنے کے حوالے سے ہوں گی, پارلیمان میں مشترکہ حکمت عملی سے متعلق ہوں گی, کیا ہوگا؟ ہر چیز کے بارے میں ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق, میں نے کہا نا, جیسے کہ قائم ہوا ہے اور بہت اچھا تعلق ہے. یہ ہمارا دونوں پارٹیز کا یہ کنوکشن ہے کہ ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہے, ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. تو جو بھی ایشوز ہوں گے ریاست کے, جو بھی ایشوز ہوں گے ملک کے, ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ایک کنسلٹیٹو پروسیس جو ہمارا کافی دیر سے چل رہا ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. ان کے ساتھ جو بھی مسائل ہوں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. رؤوف حسن صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, رؤوف حسن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ لیتے ہیں اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رؤوف حسن صاحب کا موقف آپ نے سنا اور ان کا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ان کے اوپر دباؤ تھا, اور جو مولانا صاحب اور مینگل صاحب کی جانب سے بھی باتیں اس طرح کی سامنے آئیں, لیکن ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے یہی ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول صاحب جتنے متحرک نظر آئے اور وہ مولانا صاحب کو بالآخر منانے میں کامیاب بھی ہوئے, اسی پر ہم بات کریں گے. مرتضیٰ وہاب صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان ہیں, ان سے بہت شکریہ. مرتضیٰ وہاب صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب مختلف جو مسودے تھے ان کا ذکر ہو رہا تھا, آج جو سینٹ میں پیش ہوا یا قومی اسمبلی میں, تو اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ مولانا صاحب کے ملاقاتوں کے بعد ان میں کیا تبدیلی کی گئی ہے کیا, یا یہ وہی ڈرافٹ ہے جو کل اسمبلی میں پیش ہونا تھا؟ جی, یہ وہی ڈرافٹ ہے نادر جو کہ اسمبلی میں کل بھی پیش ہونا تھا. اور جب کراچی شہر کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی تھی ارلیئر دس ویک, غالباً ہفتے کے روز جو ملاقات ہوئی تھی, اس کے اندر جن نکات کے اوپر انڈرسٹینڈنگ دونوں لیڈران کی ڈیولپ ہوئی تھی, یہ وہی ڈرافٹ ہے جس کو آج سینٹ کے اندر پیش کر دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ ابھی اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے, تقریر چل رہی ہے, اور ووٹنگ کا سلسلہ جلد اس حوالے سے سٹارٹ کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ مولانا صاحب مان گئے, کل رات تک مولانا صاحب کے کیا تحفظات تھے, اور آج جو ملاقات ہوئی اس میں کس بات پر پھر اتفاق ہوا جس کے بعد مولانا صاحب نے ہاں کر دیے؟ دیکھیں, میں نادر بتاؤں, میں شروع سے چونکہ اس ملاقاتوں کا حصہ تھا, مولانا صاحب نے کبھی اختلاف ہی نہیں کیا,
مولانا صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کیا اور عدالتی اصلاحات پر وہ بالکل متفق تھے. وہ کل بھی اس بات پہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اور کل رات کو پھر انہوں نے بلاول صاحب کے ساتھ رات گئے پریس کانفرنس بھی کی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی سے کل ملاقات کر کے اسمبلی میں حاضر ہوں گا. تو چونکہ مولانا صاحب خود بھی ایک سیاسی آدمی ہے, جمہوری آدمی ہے, تو انہوں نے کوشش کی کہ اپوزیشن کی جو ان کے ساتھ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, ان کو بھی آن بورڈ لے آئیں, ان کو بھی قائل کر لیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہ جب بھی پی ٹی آئی والے مولانا صاحب سے ملتے تھے وہ اس بات پر تو اتفاق کرتے تھے کہ ہاں بہت ساری چیزیں جو کانٹروورشل ہو سکتی تھیں ان کی نظر میں یا جن کے اوپر ان کا اعتراض ہو سکتا تھا وہ تو اس ڈرافٹ میں اب شامل نہیں ہے جو کہ پیپلز پارٹی اور جے ای وائی کے اتفاق سے آگے بڑھ رہے تھے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پی ٹی آئی نے اب آخری وقت پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ مولانا صاحب کے ساتھ اس حوالے سے نہیں چلیں گے. تو اب دیکھیں انشاءاللہ ووٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور تمام چیزیں پبلک کے سامنے آ جائیں گی. لیکن آپ نے جتنی ملاقاتیں مرتضی باب صاحب مولانا صاحب کے ساتھ کی یا دیگر رہنماؤں سے آپ سے رابطے ہوئے, کیا اس سارے عمل کے دوران کیا براہ راست بلاول صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا؟ جی براہ راست بلاول صاحب کی کوئی انٹریکشن یا انگیجمنٹ تو نہیں ہوئی, لیکن بلاول صاحب کی 2 بار ملاقات ضرور ہوئی پی ٹی آئی کی قیادت سے. ایک بار قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلاول صاحب جو ہیں اپوزیشن بینچز کی طرف گئے اور اپوزیشن لیڈر سے بھی انہوں نے مصافحہ کیا اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد ایک دن جب مولانا صاحب کے گھر پر پی ٹی آئی موجود تھی اور بلاول صاحب بھی آئے تھے تو اس وقت بھی ان کی گفتگو اس حوالے سے ہوئی تھی اور بلاول صاحب نے ایک بار پھر وہاں پر جب ان کی ملاقات ہوئی یہی کہا کہ ہمیں کنسنسس بلڈ کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو کھلے دل کے ساتھ یہ جو آئینی اصلاحات کا تصور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا اس کے اوپر ہمارا وہ ساتھ دیں. لیکن آئینی ترمیم کے حوالے سے مرتضی باب صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف بیانات آئے. خود مولانا صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے, مینگل صاحب نے کہا, پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان ترامیم کے دوران کچھ اراکین پر دباؤ بھی تھا؟ کیونکہ مینگل صاحب کے مطابق انہوں نے ملاقات میں بلاول صاحب سے بھی یہ شکوہ کیا کہ ان کی خاتون سینیٹر کو بھی اٹھایا گیا ہے. دیکھیے میرے پاس کوئی ذاتی انفارمیشن اس حوالے سے نہیں ہے تو میں اس کے اوپر نیچرلی میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کوئی کامنٹ کروں. پیپلز پارٹی جو ہے کوئی جو زور کی سیاست ہوتی ہے اس میں تو بلیو ہی نہیں کرتی. ہم تو ہمیشہ مشاورت کرتے ہیں, لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو آرگیومنٹ کے ساتھ قائل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور ہم نے قائل ہی کیا ہے. جبھی مولانا صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا پچھلے 1 ماہ کے اندر بلاول صاحب نے جتنی ملاقاتیں مولانا صاحب سے کی ہیں میرے خیال میں شاید ساری زندگی میں اتنی کلیکٹیو ملاقاتیں ان کی نہ ہوئی ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بلاول صاحب ایز اے ڈیموکریٹ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ایک تصور ہے آئینی اصلاحات کا, عدالتی نظام کو بہتر بنانے کا, اس میں جتنی زیادہ آپ اتفاق پیدا کر سکے اتنا زیادہ سکسیسفلی یہ کام ہو جائے گا. تو ہم نے تو اسی سوچ کو لے کر ہم آگے بڑھے. نہیں لیکن مرتضی صاحب وہ تو پاکستان تحریک انصاف تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں حیدرآباد جلسے میں بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے ووٹ دینے ہیں تو دیں, نہیں تو بروٹ میجارٹی کے ذریعے میں کروا لوں گا منظور. تو بروٹ میجورٹی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس میجورٹی ہے اور حکومت کے پاس میجورٹی ہے نا. ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندوں سے وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں. یہ آپ دیکھ لیجیے اگر کسی سے وفاداری تبدیل کرائی ہو پیپلز پارٹی نے, پیپلز پارٹی تو افیکٹ ہی رہی ہے ان چیزوں کی. بالکل ہم ان چیزوں میں جو بروٹ فورس والی بلاول صاحب کی بات تھی نا, بروٹ میجورٹی والی, وہ بنیادی طور پر انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں دی تھی کہ حکومت جو ہے اس کے پاس وہ عددی اکثریت ہوتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس عددی اکثریت کے باوجود بلاول صاحب نے ایک سیریس سیاسی جماعت کے ساتھ تواتر کے ساتھ انگیج کیا, کلیکٹیولی انگیج کیا اور آخر میں ان کو قائل کیا. ہم کل مولانا صاحب نے بلاول صاحب دونوں نے جو مشترکہ پریس کانفرنس کی اس میں ان دونوں نے اس بات کا اتفاق کیا کہ دونوں کی دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کامن ڈرافٹ کے اوپر متفق ہیں جو کہ پیپلز پارٹی
اور JUI کی ٹیمز نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے مرتضیٰ صاحب، ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب کو بھی انہوں نے بھی بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ میں ان آئینی ترامیم کو جو ہے وہ کنٹراورشل نہیں بنانا چاہتا، اسی لیے میں مذاکرات پر یقین رکھتا ہوں اور بات چیت کرتا رہوں گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ ایبسٹین کرے گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم کنٹراورشل ہوں گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کنٹراورشل نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں کنٹروورشل جب بھی آپ کسی چیز کو بنانا چاہیں تو کنٹروورشل تو کسی چیز کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کنٹروورشل کیا ہوگا کہ پارلیمان نے آئین سازی کی، کیا پارلیمان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے؟ کیا لوگوں کے منتخب نمائندوں نے آئین کی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالا؟ کیا ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے؟ کیا آئین پاکستان میں نہیں لکھا ہوا کیا آپ آئین کی ترمیم کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں جس کو پولیٹیکل اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے وہ اپنے اعتراض اٹھائے گا، کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ان کا رائٹ ہے یہ، وہ کریں، لیکن بنیادی طور پر جو آئینی طریقہ کار ہے، جو قانونی طریقہ کار ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی، اس کی جو حکومت ہے نون لیگ کی، وہ سب کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، مرتضیٰ واب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جتنی ملاقاتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مولانا صاحب کے ساتھ ہوئیں، پھر حکومتی اراکین جو ہیں وہ بھی مولانا صاحب کے پاس پہنچے، اختلافات تھے کیا، مولانا صاحب کیسے مانے، ہم اس معاملے پر JUIF کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے اور بریک کے بعد شاہدہ اختر صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت جو سینٹ کے میں آئینی ترمیم کے حوالے سے پیش رفت وہ آپ کے سامنے ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آئینی ترمیم کے حوالے سے سینٹ کے اندر بات بھی کی اور جو نکات ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کیے، لیکن اب جو مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے وفد کے درمیان مشاورت ہوئی، اس میں کیا طے ہوا اور حکومت کس طرح مولانا صاحب کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے، ہم شاہدہ اختر صاحبہ جو MNA ہیں JUIF سے، ان کا تعلق ہے، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ شاہدہ صاحبہ، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب پہ سب کی نظریں تھیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی PTI کے ساتھ، اس میں مولانا صاحب کا واضح طور پر بیان جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اتفاق ہوا کس طرح، آپ تھوڑی ڈیٹیلز بتائیں گی جو بھی ملاقاتیں آپ کی حکومتی جو وفود تھے ان کے ساتھ ہوئیں اور جو PTI کے ساتھ ہوئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تسلسل سے میٹنگز بھی چلتی رہی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ ایکچولی پہلے تو وہ ڈرافٹ کے حوالے سے بات تھی، کچھ نکات تھے اختلافی جس پہ بہت زیادہ اختلاف تھا، وہ حکومت نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو نہیں لے کے آ رہے۔ باقی چیزیں جو ہے اپنے اپنے ڈرافٹ دیکھے، اختلافات کو کم کرنے کے لیے جو ہم میں کامنالٹیز تھی، مشترکات تھی، ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھے۔ پھر بات چونکہ ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں تو مولانا صاحب یہی انسسٹ کر رہے تھے کہ اپوزیشن میں تحریک انصاف جو کہ ایک بڑی پارٹی ہے، کافی اراکین ہیں ان کے، تو انہیں بھی ہمیں ساتھ لینا چاہیے۔ یہ ایک قانون سازی نہیں ہو رہی بلکہ آئین سازی ہونے جا رہی ہے، اس پہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہونی چاہیے اور ایک تاثر بھی یہ ہو کہ ایک یونانیمس ایک چیز جائے، اختلافی چیز سے پھر کافی خدشات اور شبہات بھی جنم لیتے ہیں۔ تو ہماری آخر وقت تک یہ کوشش رہی اور اس میں کریڈٹ دوں گی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی کہ انہوں نے بھی آن بورڈ لیا، ہر پارٹی کے لیڈرشپ سے ان کی بھی یہی کوشش رہی کہ ہم مشترکہ طور پہ جو مولانا صاحب کا موقف ہے اس کے لیے وہ انتظار کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے اور آخر الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ یہ کل تک جو ڈیلے تھا ظاہر ہے وہ تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان سے ٹائم لینا چاہ رہے تھے، ان سے ملنا چاہ رہے تھے اور پھر آج کا دن بھی اسپیشلی اسی لیے مولانا صاحب نے ان کا ویٹ کیا کہ تاکہ وہ بھی اپنی ڈیٹیل اپنے تحفظات جو ہے جس سے کم ہو اور ہم ساتھ لے کے چلیں۔ لیکن آج پھر آپ نے دیکھا کہ جو ڈرافٹ بنا ہے
تو اس میں کافی چیزیں ہیں کہ جو جس کے خدشات ان کو تھے تحریک انصاف کو، وہ چیز ایز سچ اب ڈائلیوٹ ہو گئی۔ نہیں، لیکن جو آپ کا موقف شاہدہ صاحبہ، جو JUIF کا موقف تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے متعلق جو مختلف خبریں آ رہی تھیں، اس نقطے پہ کوئی بات ہوئی ہے کہ حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، کیا ہوگا؟ کوئی اس حوالے سے یقین دہانی کروائی ہے حکومت نے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا کسی پرسن کے حوالے سے اسپیسیفک کسی جج کے حوالے سے یا کوئی بھی عہدے کے حوالے سے کوئی تحفظات ایسے نہیں تھے۔ اگر کسی کے تھے تو زیادہ تر صاف بات ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے تھے۔ ہمارا اس میں سے کوئی وہ نہیں تھا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ قانون سازی جب ہو تو وہ اسپیسیفک نہ ہو۔ ہم ضرور یہ چاہتے تھے کہ اگر عدلیہ کا ریفارم کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے کہ اس کے دور رس نتائج ہوں۔ اب عدلیہ کے ریفارم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، کہا جاتا ہے کہ جو ستمبر کا ڈیٹا ہے تو 65,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہے، اور اس میں سے 176 کیسز ایسے ہیں جو کہ آئینی تعلق رکھتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ون وے اور دی ادر۔ لیکن بالکل گفتگو ہماری ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے ہم کہہ رہے تھے کہ ایک چیکر پہ اتنا لاس نہ ہو، آپ ایک بینچ بنائے بجائے یہ کہ ایک پیرالل کورٹ ہو۔ لیکن دوسری طرف جی سوری، میں آپ کی بات تھوڑا میں اپنی بات کو بھی بڑھاؤں اور آپ کی بات میں انشاءاللہ اس کے بعد کمپلیٹ کروں گی آپ کو، کہ دوسری طرف دوسری پارٹی کا، باقی پارٹیوں کا موقف کہ میکسیمم ٹائم لگتا ہے ان کانسٹیٹیوشنل کیسز پہ۔ اس کے لیے ہماری سجیشن یہ تھی کہ کیوں نہ سینیورٹی کم کمپیٹنسی ہو، پرفارمنس بیسڈ ہو۔ تو یہ سب چیزیں جب آئیں گی دیکھا جائے گا کہ ایک جج کے کیا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ کتنے کیسز کتنے ٹائم میں نپٹائے، تو اسی طرح یہ مسئلہ حل ہوگا نا اگر ہم اسی طرح کرتے رہیں۔ لیکن شاہدہ صاحبہ، رات جو مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ان سے سوال بھی ہوا کہ مولانا صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور آپ کے اوپر دباؤ ہے، تو کیا وہ آپ کے تحفظات دور ہو گئے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے اس کا بڑا واضح طور پر جواب دیا کہ نہیں، میرے تحفظات ابھی بھی برقرار ہیں۔ تو JUIF کا جو موقف تھا کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور دباؤ ہے، کیا وہ آپ کے تحفظات دور ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، ہماری پارٹی کا صرف نہیں تھا، ہمارا لاسٹ میں آیا پہلے جو ہے تحریک انصاف برملا تھا، اس کے علاوہ ایک دو اور پارٹیوں کا بھی تھا، ایون حکومت میں موجود پارٹیوں میں بھی یہی تھا کہ ہمیں بھی انڈر پریشر رکھا ہوا ہے، 2 مہینے سے ہم ادھر باؤنڈ ہے۔ تو مولانا صاحب اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جو تحفظات ہے یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، بائی ہوک کین کروک جو کہا جاتا ہے یہ غلط طریقہ ہے۔ اور آخر میں ہمیں بھی کچھ ایسی خبریں ملی، ہماری پارٹی کے بھی 1-2 شکایت آئی ہیں، تو اس حوالے سے وہ تحفظات کل تک رات تک تھے، اسی لیے پوری انہوں نے اس تناظر میں اب وہ تحفظات ختم ہو گئے ہیں آپ کے؟ ظاہر ہے جب حکومت کے ساتھ ڈرافٹ ہمیں لاسٹ جو پیش کرنے سے پہلے اس کو دیکھا گیا ہے، وہی ڈرافٹ جس میں ہم ربا کے حوالے سے، باقی بینچز جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کے حوالے سے، اور جو دفاع پہ ہمارے تحفظات تھے اور جو ہم نے انسرشن کی تھی وہ تھے فائنل، تو تب ہم نے ووٹ کا فیصلہ کیا، ورنہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ یہی تھا کہ اگر اس ڈرافٹ میں چینج ہوگا یا کوئی ہڈن چیز آئے گی تو ہم کبھی ووٹ نہیں کریں گے۔ چلیں شاہدہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، شاہدہ اختر صاحبہ کو آپ نے سنی اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو مولانا صاحب کے تحفظات تھے وہ تحفظات اب ختم ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے اب JUIF نے حکومت کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، JUIF کا جو موقف ہے وہ بھی آپ نے سنا۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوشامدید۔ ناظرین، شاہدہ اختر صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت جو ایوان کے اندر کی صورتحال ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات تھے، اس معاملے پر ہم بات کریں گے۔ سینئر صحافی حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ حماد صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جتنی ملاقاتیں بلاول صاحب نے کی یا ایون شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب سے رابطے کیے یا ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، اب اگر مولانا صاحب حکومت کو سپورٹ کیا، انہوں نے فیصلہ کیا، یہ آپ کے سامنے ہے، تو ہم یہ تو اب کہہ سکتے ہیں کہ حکومت پہلے جو کہا جا رہا تھا کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا یا لوگوں پر دباؤ ہے، یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت میجارٹی یا مولانا صاحب کا جو ان کی حمایت جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔
دیکھیے گرنائی صاحب، مولانا صاحب کے جو تحفظات تھے ان کو بہت حد تک شاید دور کر دیا گیا ہے، اور وہ تحفظات ان کے صرف آئینی حوالے سے نہیں تھے بلکہ پس منظر میں جو لوگ واقف تھے تو سیاسی حوالے سے بھی ان کے کچھ تحفظات تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کے اندر بھی جو ان کے کارکن ہیں یا جو ان کے پارٹی رہنما ہیں ان کے اپنے تحفظات تھے، اور وہ اس حوالے سے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کی مخالفت میں جو ایک تاثر ہے یا جو ان کی ایک تاریخ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو گالم گلوچ اور بدزبانی ہوتی رہی، تو اس کے خلاف ایک طاقتور رد عمل آلریڈی پارٹی میں موجود تھا۔ تو مولانا صاحب کو دو محاذوں پر مسائل کا سامنا تھا، ایک تو سیاسی طور پر انہیں آئینی اصلاحات کی طرف آنے کے لیے دباؤ پڑ رہا تھا، دوسری طرف ان کی جماعت کے اندر سے بھی ایک دباؤ موجود تھا۔ تو غالباً یہ جو مذاکرات کی طوالت کی یا جو طویل مذاکرات ہوتے رہے تو اس میں یہ دونوں وجوہات ان کے سامنے اولین اور سرفہرست تھے، تو اس حوالے سے ان کے اپنے جماعت کے اراکین سے بھی بار بار رابطہ ہوتا رہا، پھر ان کے اپنے تحفظات جو تھے وہ مولانا صاحب کے سامنے رکھے گئے۔ نہیں لیکن حمان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ جو بھی مولانا صاحب جس نقطے پر اتفاق کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف بھی اس مسودے کو سپورٹ کرے گی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو آخر میں مولانا صاحب تو مان گئے، آپ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پھر کیوں نہیں مان سکی؟ دیکھیے تحریک انصاف کو کل اڈیالہ میں جو ملاقات ہوئی تھی ان کی، تو اس کے حوالے سے خبر ہے کہ عمران خان نے آئینی ترمیم یا اصلاحات کے حوالے سے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی، اور 45 منٹ کی ملاقات میں انہوں نے تقریباً 40 منٹ اپنے حوالے سے گفتگو کی، احتجاجوں کے حوالے سے گفتگو کی، کارکنوں کو باہر نکالنے کے حوالے سے بات کی، تو تسلسل کے ساتھ انہوں نے یہی بات دہرائی۔ دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر چونکہ ہے تو سیاسی جماعت، لیکن ان کے اندر وہ چیز تو ہے نہیں کہ اسد کیسر یا بیرسٹر گوہر یا علی ظفر آ کر کوئی فیصلہ کریں گے، اور وہ اس پوزیشن میں ہوتے بھی نہیں ہے۔ کل جب وہ اڈیالہ سے نکلے تو خان صاحب کافی اشتعال میں تھے، اور اس ملاقات کا اختتام کچھ اچھے انداز سے نہیں ہوا تھا۔ پھر ان کے پاس فیصلے کی قوت بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس۔ آج مولانا کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی تو وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی فیصلے پر نتیجے پر پہنچنے کے بغیر یا کسی آئینی اصلاحات پر بات کرنے یا کسی اور موضوع پر بات کرنے کی بجائے انہوں نے یہی کہا کہ خان صاحب نے ہمیں یہ فیصلہ سنایا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب نے اپنے حوالے سے کچھ جو تسلسل کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی تو انہوں نے کہیں بھی آئینی نکات پر بات نہیں کی، بلکہ کامران مرتضیٰ تسلسل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، حمان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے 11 اراکین سے ان کا رابطہ نہیں ہو رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے، یا آپ کے مطابق وہ لوگ پہلے سے ہی حکومت کے ساتھ رابطے میں تھے اور یہ چیز آبویس تھی کہ وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے؟ یہ بات تو کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ ان کے پاس اراکین کا رابطہ نہیں ہے قیادت کے ساتھ، لیکن پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اراکین ہے کون۔ مثلا میں ایک دو رکن کا ذکر کرتا ہوں، ان کا نام فیصل سلیم ہے اور یہ مردان کے ایک معروف بزنس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے چچا نسیم خان کے این پی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے تھے، اور یہ خاندان ایک ارب پتی اور بہت امیر خاندان ہے۔ یہ خاندان کبھی پی ٹی آئی میں تھا ہی نہیں، لیکن جب شاہ فرمان خیبر پختونخوا کے گورنر تھے اور محمود خان وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت اس خاندان اور ان کے درمیان قربت پیدا ہوئی تھی، اور پھر ان کو آفر باقاعدہ کی گئی تھی کہ آپ پی ٹی آئی میں آ جائیں تاکہ آپ کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے۔
تو ظاہر ہے کہ سینٹ کا ٹکٹ جس طرح دیے گئے تھے اس زمانے میں برکائے خاندان کو جس طرح لایا ہاں گیا نہیں، تھا، لیکن یا حمان صاحب فیصل سلیم صاحب پہ تو پی ٹی آئی کا اعتماد تھا، ان کو تو ابھی چیئرمین کمیٹی بھی بنایا گیا تھا انٹیریئر۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب جو فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ جو فیصل واوڈا صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ بن رہا ہے۔ یقیناً یہ فارورڈ بلاک بالکل موجود ہے، اور جس طرح میں نے فیصل سلیم کا حوالہ دیا تو زیادہ تر اس میں وہ لوگ ہیں جو پیسے کے زور پر پی ٹی آئی میں آئے تھے اور پیسے کے زور پر اسمبلیوں میں یا سینٹ میں پہنچے تھے۔ تو ان لوگوں کو تو اپنی قیمت کا پتہ ہے کہ ہم کس طرح جماعت میں آئے تھے، کس طرح ہمیں ٹکٹ دیے گئے تھے، تو وہ اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں سمجھتے پی ٹی آئی لیڈرشپ کے سامنے یا عمران خان کے سامنے، تو وہ اپنا فیصلہ آزادانہ طور پر کر رہے ہیں، وہ کسی دباؤ کے بغیر کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے حمان صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، حماد حسن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب سینٹ کے بعد جو قومی اسمبلی کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ وہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے، تو دیکھیں کہ وہ اسٹریٹجی یا پھر مولانا صاحب کی ان آئینی ترامیم کے بعد کی حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہوگی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔